हाजी रहमतुल्लाह साहब, जनाब हाजी गुलाम नबी साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मेरे भाई चोई साहब चकसवारी से जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, और जितने भी दोस्त अहबाब मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मोहब्बत का इज़हार किया। बुनियादी तौर पर जिस तरह के आई साहब ने फरमाया है कि कोई सियासी किस्म का इज्तिमा मुनक़्क़द करने का ना तो कोई इरादा था और ना ही इस किस्म की कोई मनसूबाबंदी थी, और ना मेरे और आजिज़ साहब दोनों के कोई सियासी अज़ाइम हैं। बात मैं साफ़ और सच्ची आपको बताऊँ कि मेरा इनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, और जब से इनके साथ ताल्लुक़ हुआ मैंने इनको बड़ा बेलोस, इनको बड़ा बेगर्ज़ और बड़ा मोहब्बत करने वाला, बड़ा शफ़क़त करने वाला इंसान पाया। और अपने बरतानिया के पहले दौरा, पहला और आखिरी पे वो मेरा एक ही दौरा था, उसमें मेरी जो है वो मेरे कुछ अजीज़ हैं ऐसे जिनके साथ जो है वो करीब इनके घर थे, लेकिन जो मोहब्बत और जो सियासी शऊर मैंने इनके अंदर पाया, वहाँ पाकिस्तान सेंटर के अंदर मेरी मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई, तो आप यकीन मानें कि मैंने बहुत रहनुमाई उन चीज़ों से हासिल की। और बिलाशुबा जिस तरीके से कहते हैं कि फसल जो है वो अच्छी ज़मीन जो है वो अच्छी फसल देती है, और उस ज़मीन की ज़रखेज़ी की वजह से जो फसल है वो अच्छी होती है। इसी तरीके से किसी इलाके के अंदर जो सियासी कारकुन या सियासी कायदीन, लीडर जिनको जिस तरह का जो है वो मेरे दो स्टेट सेक्रेटरी साहब ने भी उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता मैं लीडर हूँ, मैंने कभी अपने आप को ना लीडर समझा है और ना मैं लीडर हूँ, इसलिए कि मैं महसूस करता हूँ, मुझे इस बात का इल्म है और एहसास है कि लीडर जो है वो किसको कहते हैं और लीडर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमारा जो है वो लीडर होने के लिए लीडर वो होता है जो लीड करे और लोग जो है उसको नमूने के तौर पर उसकी हर बात को समझें। और मैं कई दफ़ा मैं बड़ी खामियों वाला आदमी हूँ, वो जिस तरह किसी ने कहा कि मन आनम के मन दानम, जब मुझे अपने बारे में इस बात का इल्म है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तो बहुत सारी खामियाँ, बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारे जो है वो ज़ाती मैं समझता हूँ कि कमज़ोरियाँ इंसान की शख्सियत के अंदर हों, तो इंसान को खुद एहतसाबी करनी चाहिए, अपना एहतसाब खुद करना चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं वो करनी चाहिए। तो मैं महसूस करता हूँ कि कभी कभी बहुत सारी जो है वो कहते हैं ये सिगरेट पर आज बड़ी पाबंदी जो है वो हुकूमत ने भी लगाई है, तो मैं कभी कभी सिगरेट का कश लगाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टेज पर बैठ के मेरी कोई फिल्म ना बनाए कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ताकि जो बच्चे देखें बाद में वो कहें जो लीडर हैं वो इतने जो है वो ठाठ के साथ कश लगा रहे हैं और ऊंचे जो स्टेज पर बैठ के पीते हैं। इसलिए कि जो रोल मॉडल के तौर पर हमारे साथ जब इतनी मखलूक खुदा जो है जिसमें 100, 50, 200, 2000 लोग जब हमारी इज्जत करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके दिलों में डालता है तो वो इज्जत करते हैं। कोई शख्स जो है वो हमने किसी को मरूब नहीं किया हुआ, मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पर इस बात के इस फलसफे के हक़ में हूँ कि कोई नबी सल्लम का फरमान भी है कि उस शख्स पर लानत है कि जिसके रोब और दबदबे की वजह से उसका एहतराम किया जाए। एहतराम वो है जो दिल के साथ कोई करे। तो मैं आयशा साहब का जिक्र कर रहा था कि जिस तरीके से जो खेती है उससे ज़रखेज़ होने की वजह से उससे अच्छी फसल होती है, तो जो लीडर जिस तरह मैंने कहा या सियासी कारकुन या अब लीडर भी छोड़ दें, मैं क़यादत कहता हूँ कि क़यादत जो है वो अच्छी बुनियादी तौर पर तब आ सकती है कि उसके पीछे या जो लोग हैं जो खेती का दर्जा रखते हैं वो अच्छे हों। अगर लोग अच्छे हों और अच्छी बात का मुतालबा करें, अच्छी सोच के साथ साथ दें, अच्छी बात की तरगीब दें, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी क़यादत जो है वो हमेशा सामने आती है। जब मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले, मेरे इर्द गिर्द जो जितनी जो लोग हैं वो हमेशा मेरे साथ जो है वो किसी गर्ज की बुनियाद पर ताल्लुक़ रखेंगे, किसी लालच की बुनियाद पर ताल्लुक़ रखेंगे, तो वो मुझे भी उनकी गर्ज और लालच को पूरी करने के लिए बाज़ औक़ात पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें जो है वो मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी, गैर अखलाकी और अपनी बस से बाहर की बातें करके उनकी गर्ज को पूरा जो है वो करना पड़ेगा। तो फिर अच्छा लीडर नहीं आ सकता, वो फिर गर्ज की दोस्ती जो है होती है। तो हाजी गुलाम नबी साहब जो है, मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि बड़े कौम, अंग्रेजी में कहते हैं बड़ा कौम, बड़े क्वाइट, बड़े जो है वो जो कम बोलने वाले, और सियासत के अंदर कोई ऐसी सियासत नहीं जिसमें कोई कशीदगी की फ़िरका जो है वो उसकी आप ये कह लें कि ग्रुप बंदी की सियासत नहीं, बल्कि इन्हीं मैं जो कह रहा था, जो जिस तरह मैं बात को ले जाना चाहता था कि इर्द गिर्द लोग अच्छे हों, एडवाइज़र अच्छे हों। तो जिस तरीके से को मौलाना साहब बैठे हों तो मेरी सलाह करेंगे कि किसी ने जो है वो हज़रत अली को कहा था कि आपका दौर जो है वो शायद अच्छा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि वो दौर इसलिए अच्छा था कि उसमें हम आपके एडवाइज़र थे। तो अब जो है वो हमारा दौर इसलिए अच्छा नहीं है कि अब आप जो है वो हमारे एडवाइज़र हैं। कोई उनके जो वो मानने वाले थे तो उन्होंने उनका कहा कि जो फलां दौर था वो बहुत अच्छा था, तो उन्होंने कहा जी वो दौर इसलिए अच्छा था कि हम आपके एडवाइज़र थे।
تو اب جو ہے وہ میرا دور اس لیے اچھا نہیں ہے کہ میرے آپ ایڈوائزر ہیں. تو بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر جو ایڈوائزر ہیں یا جو لوگ ساتھ چلنے والے جو مشیر ہوتے ہیں, مشورہ کسی سے کرنا پڑتا ہے. چونکہ آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھیں تو نبی وسلم جو ہے, میں سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ ان کو مانتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہمارے سب سے بڑے جو ہے وہ لیڈر ہیں, جن کی ہر بات, جن کا ہر قول, جن کا ہر فعل جو ہے وہ ہمارے لیے باعث تقلید اور جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا مینار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو انہوں نے بھی مشاورت کی, اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص دوست جو ہے وہ کیوں ہوتے ہیں, تو میں اگر غلط مثال نہ دوں, میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ خاص دوست جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے. ان کے جو ہے وہ حالانکہ ان کی کسی بات سے مثال جو ہے وہ نہیں اس طریقے سے دینی چاہیے, لیکن جو ہے وہ ان کے بھی خاص مشیر تھے, 4 دوست تھے جن سے وہ خاص مشورہ کرتے تھے. تو یہ خاص مشورہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات قائدین کو بہت اوپر لے جاتے ہیں اور بعض اوقات بہت نیچے لے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے حاجی غلام نبی صاحب, ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کی جو ہے وہ ڈیڈیکیشن, ان کی جو قربانی یا اثار کہہ لیں کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ, میرے ساتھ مثلا بندے چلتے ہیں تو کوئی پیسے اپنی جیب سے خرچ کر کے میرے ساتھ چلتا ہے, کوئی وقت خرچ کرتا ہے, کوئی اپنی جو ہے وہ سوچ اور اپنی رائے جو ہے اس کو قربان کرتا ہے, میرے اوپر اپنی رائے کو حاوی نہیں کرتا. تو یہ ایک نہیں کوئی 100 قسم کی قربانیاں اور اثار جو ہوتا ہے جو انسان جو ہے وہ کر کے کسی ایک آدمی کو اسٹیج پر جو ہے وہ کھڑا رکھتا ہے. اور بیسیکلی پلرز ہوتے ہیں نیچے کہ جن پلرز کے اوپر جو ہے یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے, اور ہم لوگ جو آگے جو ہے وہ زندہ باد, مردہ باد اور ہار اور یہ جو جتنی بھی دنیا داری ہم کرتے ہیں یہ ساری اس کے نیچے ہوتی ہے. تو یہ ایک حاجی غلام نبی ایک ایسا پلر ہے کہ جس پلر کے اوپر جو ہے وہ برطانیہ کی سیاست کے اندر ایک اتنا بڑا نام جو ہے وہ برطانیہ کے نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست میں اور پوری دنیا اسلام کی بالخصوص سیاست میں ایک نام پیدا ہوا لارڈ نذیر احمد کا. اور لارڈ نذیر احمد جو ہے وہ بلا شبہ آپ ان کی صلاحیتیں کبھی آپ کو شاید ان کو سننے کا موقع نہیں ملا ہوگا کہ وہ بلا شبہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کا اور مسئلہ کشمیر کا ایک نقیب ہے, جو کہ جو ہے وہ ان غیر مسلموں کے یورپ کے ایوان کے اندر پہلا مسلمان جو ہے وہ لارڈ منتخب ہوا ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بلا شبہ وہ شخص بڑے فخر کا باعث ہے. ہم اس کی درازی عمر کے لیے, ہم اس کی صحت کے لیے اور اس کی صلاحیتوں کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو, کبھی وہ واشنگٹن کے اندر جا کر اپنی پیس جو ہے وہ بس چلا رہا ہوتا ہے, کبھی برطانیہ کے ایوان کے اندر وہ جو ہے وہ کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, کبھی وہ مسلمان ہے ماشاءاللہ اپنے چہرے پر خوبصورت داڑھی بھی سجائی ہوئی ہے. تو ان کے ساتھ جو حاجی صاحب کی رفاقت ہے, ان کی جو حاجی صاحب کے ساتھ محبت ہے, وہ جتنا ان پر اعتماد کرتے ہیں, میں نے ان کی جو ہے میں نے ان سے کوئی بات نہیں سنی, یا نہ مجھے حاجی صاحب نے کبھی آج تک یہ بتایا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو جو ہے وہ بڑا لیڈر بنایا ہے یا میں ان کے پیچھے ہوں. تو اچھے لوگ یہ بات نہیں کہتے. تو جو مجھے لارڈ نذیر صاحب نے اپنی زبانی جو ان کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں, میں ان سے یہ محسوس کر سکا ہوں کہ ان کی وہ بڑے نام کی شخصیت کی وہ جو بڑی عمارت ہے, اس کے نیچے جو چند پلر ہیں اس میں سے ایک مضبوط پلر جو ہے وہ حاجی غلام نبی صاحب کا ہے. بڑی قیمتی بات ہے. اور میرے ساتھ بھی ان کی جو محبت کا جو رشتہ ہے, جس سے میں نے آپ کو کہا کہ کبھی اس میں غرض نہیں آئی, کبھی کوئی لالچ نہیں آئی, نہ اس علاقے کے اندر میں نے کہا کہ ان کو کوئی سیاست کے کوئی ان کے عزائم ہے. جس طریقے سے ابھی میرے عزیز شیخ صاحب نے کہا کہ میں ٹائم نکال کے یہاں آیا, میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں پر آپ سب لوگوں سے ملا. میرے لیے قابل احترام بزرگ ہیں, آپ کی دعاؤں کا جو ہے وہ متمنی ہوں, آپ کی محبت اور آپ کی جو ہے وہ اچھی جو تمنائیں ہیں ہمیشہ میں اس کا جو ہے وہ طالب رہا ہوں. تو میں آپ کے لیے ٹائم نکال کے نہیں آیا, میں صحیح بات آپ کو بتاؤں, میں ان کے لیے ٹائم نکال کے آیا کہ میں ذاتی طور پہ ان سے ملوں گا, چائے کا کپ پیوں گا, بات کریں گے. آپ کے لیے ہم نے جو ہے وہ چودھری محمد امین ایک MLA منتخب کر کے پکا آپ کے لیے رکھا ہے جو آپ کو پورا ٹائم دے. میں نے بلکہ ایک دن چودھری امین صاحب کو اور جو یاسین صاحب کو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ الحمدللہ چودھری یاسین صاحب کو میں نے کہا آپ کی بڑی مصروفیات ہیں, آپ بھی جو ہے وہ برطانیہ میں اور جو ہے وہ بہت جو ہے وہ بھاگے دوڑے رہتے ہیں. تو میری بھی اپنی نجی ذاتی سیاسی کوئی اتنا زیادہ بڑی میری لیڈری تو ہے نہیں, میری بھی کوئی ذاتی مصروفیات ہیں. تو لیکن اب الحمدللہ ایک ایسا بندہ ہم نے منتخب کر کے دیا ہے کہ جس مزاج کی جو چیز ہمارے لوگ چاہتے ہیں, ہمارے لوگ جو ہے وہ فاتح خوانی چاہتے ہیں, ہمارے لوگ جو ہے وہ اس علاقے میں رابطہ چاہتے ہیں. 2 چیزیں جو ہے یہ بنیادی کمزوری ہے, اور رابطہ, فاتح خوانی یا چھوٹی موٹے جو معاملات ہیں اس کے لیے ہم نے ایک مستقل بندہ آپ کو دے دیا جو آپ کو پورا ٹائم دے گا. باقی جو ہے وہ ملکی اور قومی سیاست کے ساتھ ہمارے لوگوں کا غرض تعلق کوئی نہیں ہے. یہ حاجی صاحب نے اتنا بڑا اسکول کی عمارت جو ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو
جزا دے، اور بلا شبہ وہی جزا دے سکتا ہے، انسان کسی کو کوئی جزا نہیں دے سکتا۔ تو یہ صدقہ جاریہ جو ان کی جتنی محنت اور جتنی کاوش اس میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ جو ہے وہ ان کی صحت جو ہے وہ اچھی کرے۔ میں اور یہ اکٹھے جو ہے وہ ایک دن لاہور رہے، تو یہ قمیض اتار کے جب سونے لگے تو میں نے ان کا پورا پیٹ دیکھا کہ وہ، میں نے کہا ایسا بھی آپ کے جو ہے وہ، نے کہا میرا بائی پاس ہوا ہے۔ تو مجھے بڑی دلی ہمدردی بھی ہوئی اور مجھے دکھ بھی ہوا۔ تو میں نے کہا گرمیوں کا موسم تھا، تو وہ کافی ہم دوست تھے، تو ہم دونوں نے انتخاب کیا کہ ہم ایک کمرے میں جو ہے وہ سوئیں گے۔ تو یہ ان کی صحت بھی اچھی نہیں، تو میری دعا ہے کہ ایسے ہی جو ہے وہ جو صدقہ جاریہ ہے اس کے طفیل ان کی صحت اللہ تعالیٰ اچھی کرے، اپنی اولاد، اپنے بچوں، اور جو خوشیاں ان کی ذاتی خوشیاں جو ہر انسان کی ہوتی ہیں، جو ہے وہ اپنے جو گھر ہے، اپنی جو فیملی ہے، اپنے بچے، بیوی اور اپنے بھائی، جو ہے وہ یہ ایک رشتہ ہے۔ لوگ جو ہے وہ کہیں وہ اس کو اہمیت، یہ اہمیت قدرتی ہے، جو ہے وہ یہ اہمیت ایسی ہے کہ اپنی اولاد کی ہمدردی اور جو ہے وہ اہمیت، پیغمبر جو ہے وہ بھی اس پہ کبھی کبھی، میں غلط نہ کہوں، بعض رات بیٹھے ہوں تو وہ بھی جو ہے وہ پائے لغزش میں، ثبات تو ان کو اللہ دیتا ہے، ان کو لغزش نہیں آتی، لیکن حضرت نوح جو ہے وہ اپنا بیٹا، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس کشتی میں ہے، جو کہ یہ اس کشتی میں اس کو بھی آنے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا بیٹا جو ہے تمہارے دین کا وہ نہیں، لیکن اولاد کی کشش ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ان کی صحت اچھی کرے، ان کی اولاد کو صالح بنائے، اور اولاد بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلے کی بات ہے کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، جس شخص کی اچھی اولاد، جس کی وجہ سے مخلوق خدا جو ہے اس کو اچھائیاں ملیں، سکون ملے، بہتری ملے، تو وہ بھی جو ہے وہ انسان کو ایک واحد جو نیکی ہے، جو مرنے کے بعد انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد، لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ جو ہمیشہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوتی رہتی ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ، جو ہے وہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے لیے جو ان کی محنت ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم اور آپ بیسیکلی، ہم یہ اسکولوں کی تعمیر، یہ فلائی کام ہم چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم فاتحہ چاہتے ہیں صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لیڈری چاہتے ہیں، کھڑ پینچی چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف کسی جگہ آپ نیکی کی کریں گے، اچھائی کی کریں گے، ہمیں پسند نہیں ہوگی تو ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ لیکن اس ساری جو ہے وہ بات کے باوجود میں اس بات کا قائل ہوں کہ پیسے لینا، میں طالب علمی کے زمانے میں پی ایس ایف کا بڑا متعلق کارکن تھا، تو ہمارا جو ہے وہ فرق اتنا ہے، لیکن پھر بھی مانگنے کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کر کے کبھی کبھی جو ہے وہ مانگ بھی لیتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ پیسے مانگنا، چندہ اکٹھا کرنا، یہ اتنی مشکل بات ہے کہ اس کے لیے انسان کے اندر جو ہے وہ بڑی، آپ یہ کہہ لیں کہ اظہار کا جذبہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمت دے تو دل بڑا کر کے جو ہے وہ چندہ مانگنا پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب طالب علمی کے زمانے میں ہم پی ایس ایف کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، تو کئی دفعہ ہمارے ساتھ چندہ دینے والا جو ہے وہ بڑا رف بہیو کرتا تھا، کہتا تھا لے لیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ کھائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، کیا آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں جو آپ کو چندہ دیں؟ تو ایک صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آج دنیا میں موجود نہیں، وہ لبریشن لیگ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو میں نے کہا بھٹو صاحب کی برسی کے لیے، تو انہوں نے چندہ جو ہے وہ جواباً یہ بات کہہ کے جب مجھے دیا، تو میں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، یہ میرے قائد کی روح پر بھی بوجھ ہے، تو میں یہ آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ کام جو ہے ایک جیب سے نہیں چلتے، یہ جس سے آپ چندہ لیں گے وہ لوگ اپنی پارٹیسپیشن ان کی ہوگی، لوگ اپنے آپ کو کنسرن فیل کریں گے، اپنا تعلق محسوس کریں گے۔ تو میری یہ نیت تھی، تو یہ آپ واپس لے لیں۔ گزارش یہ ہے کہ چندہ لینا، جس طریقے سے انہوں نے محنت کر کے لوگوں سے گاؤں کریا جا کے یہ فنڈ اکٹھا کیا، یہ بڑی بات ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ میں ہمیشہ جا کے سخت تقریر کرنے کا قائل ہوں، میں اپنے لوگوں کے ساتھ سخت رویہ جو وہ اس لیے رکھتا ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے مکان بہت بڑے بڑے لنٹر اور بہت بڑی بڑی بلڈنگز آپ بنا لیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی رفع عامہ کے کسی کام کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے توجہ نہیں کی۔ آئی صاحب جو ہے وہ خود ذاتی طور پر بڑے پیسے والے آدمی نہیں ہیں، میں یہ بھی آپ کو بات بتاؤں، اور نہ جو ہے وہ جو ان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، لیکن بہت بڑے پیسے والا آدمی ہو اور دل اس کا بہت چھوٹا ہو، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بات بنتی نہیں، اور اگر پیسے کم ہوں اور دل بڑا ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑی محنت کی، پیسے اکٹھے کیے، اور اس علاقے کی بلڈنگ میں ہمیشہ متیال جو ہے وہ یہاں فنکشنز میں ان کو جو سب کو بھی پتہ ہے، میں کہہ کے ان کو کہتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا جو بلڈنگ جو ہے اسکول کی آپ کی میں آپ کو بنا کے دوں گا، آپ چھوڑیں، یہ آپ کا ایڈک نہیں ہے۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی مہربانی ہے، کوئی فائل میرے پاس لے کے نہیں آئے، کہہ رہے تھے میں کسی کی ڈیوٹی لگاؤں گا، جس کسی کی لگائی، چونکہ ہمارے لوگوں کو غرض نہیں ہے، ہمارے لوگ جو ہے وہ بیسیکلی، میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کے چہرے پہ بڑی جو ہے وہ آسودگی دیکھتا ہوں،
इनके चेहरे पे बड़ी रौनक देख रहा हूँ, बड़े साफ शफाफ कपड़े इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर किस कदर गरीब हैं, किस कदर जो है उनको कपड़े साफ पहनने के लिए मुयसर नहीं, खुराक जो है उनको जो है वो नहीं, पानी साफ पीने को मुयसर नहीं। ये जन्नत है हमारा ये छोटा सा खिता कि इसके अंदर जो है हमारे बड़ी बड़ी कोठियाँ, अच्छे कपड़े, साफ सुथरा जो है माहौल, और ये सारे लोग आसूदा हाल हैं। लेकिन काश कि अगर मेरे इस मुल्क के लोगों को अपनी हकीकी मानों में अपने मुल्क और मिल्लत के लिए भी काम करने का जज्बा हो, वो कमेटियां बना के बजाय जो है वो आपस में सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर या घरोई कबीलाई इख्तलाफात की बुनियाद पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अगर इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो इत्तेहाद, ईमान, इत्तेहाद और तीसरी बात कौन सी कही थी? तंजीम, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। अगर आप गौर करें, मैं ये तीनों चीज़ें कई दफ़ा लिखी हुई पढ़ता रहा हूँ, मैंने कभी गौर नहीं किया। मैं आपको सही बात बताऊँ, अभी जो है बचपन में मैं कई दफ़ा बात सुनाता हूँ कि मैं भी ऐसे शेर, मेरे भाई टीचर थे स्कूल में, तो वो मुझे अच्छे शेर जिस पर ऐसे जो है वो करके तकरीरें करते थे, तो वो मैं कई दफ़ा पढ़ा करता था। तो कल मैं एक बंदा नमाज पढ़ा, उसको मैंने कहा, मेरा दोस्त था, तो मैंने उसको छेड़ने के लिए कहा कि जो मैं सर बसजदा हुआ ज़मीन पे, तो ज़मीन से आने लगी ये सदा कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज से। तो मुझे क्या लगा, ये बार बार मुझे क्यों कहते हैं? मैंने कहा ये मैंने शेर रटा हुआ था बचपन में, तो मैं ये पढ़ा करता था, तो उस वक्त तो मुझे इसका मतलब नहीं आता था। अब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कोई, मुझे पता आप कैसे आदमी है, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक और शेर पढ़ा करते थे कि मैं तुझको बताता हूँ कि तकदीर उम्म क्या है। ये सारी जो है वो ये हम उस वक्त पढ़ते थे ऐसे ही। बात यह है कि हम अगर समझ जाएं और अगर हम जो है वो सारे लोग ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की सिर्फ 3 बातों पर अगर आप गौर करें कि नज़्म, तंजीम का मतलब जो है वो स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन, नज़्म और ज़ब्त जो है वो डिसिप्लिन, और ईमान क्या कि किसी बात पर यकीन होना, उसकी वो अपना जो है वो पुख्ता यकीन कर लेना जो है वो कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा जो अकीदा है, ये मेरी जो सोच है, वो उस पर मैं जो है वो सदाकत के साथ कारबंद हूँ, और जो इत्तेहाद है उसके मतलब साफ वाज़े हैं। ये 3 चीज़ें अगर हमारे दरमियान हों तो ये मुल्क हमारा, ये हमारे लिए गोशा अफ़ीयत बने। ये मुल्क हमारा, जो मुल्क हमेशा रहेगा, रहती दुनिया तक, जब तक ये कायनात का वजूद है, ये मुल्क रहेगा, ये इलाका रहेगा, ये घर रहेंगे, ये सरजमीन रहेगी, लेकिन लोग नहीं रहेंगे। मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ कि लोग नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे जो फसल हमसे आगे जो लोगों की फसल थी वो सारी चली गई, और उसके बाद नई नस्ल आ गई। रहना जो है वो हमेशा जिस चीज़ ने है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और उसके बाद जिस चीज़ ने रहना है वो अच्छे कारनामे हैं, वो अच्छे काम हैं कि जो काम कोई दुनिया पर अच्छे करके चला जाए वो रहेंगे। मैं आपको जिस तरफ जो है वो लाना चाहता हूँ वो ये कि बरतानिया, अमेरिका लोगों ने तरक्की की, लोग जो हमारे बरतानिया के अंदर मैं गया तो वहाँ लंदन के अंदर जो अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम है वो आज से 150 साल 200 साल पुराना वो सिस्टम है। तो मैं वो देख के हैरान रह गया कि आज से 200 साल पहले भी वहाँ जो ब्रिटिश लोग हैं उनको इस बात का इल्म था कि हमारा ये मुल्क जो है, इस मुल्क के अंदर जो है वो लंदन सिटी, जिसमें मेरे ख्याल में जो है वो 1 मिनट में पता नहीं कितनी परवाजें थ्रो एयरपोर्ट पे उतरती हैं, और 1 मिनट में जो है वो कितनी परवाजें जो चढ़ती हैं। रश होगा, कंजक्शन होगी, ट्रैफिक नहीं चल सकेगी, जो निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम होगा। 200 साल पहले उन्होंने मनसूबाबंदी करके कई जानों ने कई साल कुर्बानियाँ दे के जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो उनकी ट्रेन चल रही है। जिसके पास जो है वो गाड़ी अपनी खड़ी करता है, ट्रेन पर नीचे उतर जाता है, ब्रीफकेस पकड़ के ट्रेन पे रश नहीं, ये नहीं कि अगले इशारे पर जो है 1 घंटा रुकना पड़ेगा, पसीना आएगा, दफ्तर का टाइम लेट हो जाएगा। तो वो सिस्टम है। तो मैंने ये गौर किया कि जिन लोगों ने ये बनाया था, अगर वो ये सोचते कि हमने तो चंद साल 20, 25, 50, 60 साल, 70 साल जो एवरेज लाइफ है वो जिंदगी हमने जीना है, हमें क्या ज़रूरत है, तो आज उस कौम का नाम ना होता। तो बात यह है कि ये जो फलाई काम है या इज्तिमाई जो काम है, आपस में सियासत जो हम इस मुल्क की करते हैं, ये कोई घोड़े दौड़ाने की या ये जो सियासत जो है वो एक दूसरे का, जिस तरह घोड़े दौड़ाने में जो है वो नॉन मुस्लिम्स का ये था कि वो दौड़ाते थे और एक का घोड़ा जीत जाता था, दूसरा जो है ये अना के खेल थे सारे, और अना परस्ती जो है वो तबाही है। मैं जो बात आपको कहता हूँ कि हम जो घोड़े इंसानों की सूरत में मुकाबला यहाँ सियासत के अंदर जो करते हैं, खुदा न खास्ता उसका कतन ये मतलब नहीं, जो शख्स इलेक्शन जीत नहीं सका उसने कम वोट लिए लेकिन फिर भी वो इस मुल्क के लोगों का नुमाइंदा है, मेरे नज़दीक उसका भी एक एहतराम है, उसकी भी एक इज्जत है। और जो जीत गया उसने ज़्यादा लोगों की जो है वो अक्सरियत हासिल की, तो हारने वाले को उसकी बालादस्ती को, उसकी क़यादत को, उसकी जो है वो सरबराही को तस्लीम करके हमें एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करके यकजहती के साथ जो है इस मुल्क में हमें चलना होगा। मुझे याद है कि मैं 1990 का इलेक्शन जब मैंने लड़ा तो मैं एक घर गया, ये हाजी साहब बुजुर्ग हमारे जो है वो इनके घर में जो है वो अकरम साहब के बाद में इनके घर वहाँ खाना जो है वो मेरा
پکا, بہت لیٹ میں گیا, تو ظاہر ہے کھانا تو میرے ہی کوئی برادری کا بندہ ہی پکا سکتا تھا, باقی تو میں وہاں چڑوئی کے مقام پر میں نے ایک دفعہ ایک تقریر کی. مجھے آپ سے کوئی یہ میری بات کا آپ نے یہ ترجمہ نہیں نکالنا کہ میں کسی کے خلاف ہوں. میں اللہ یہ مجھے توفیق نہ دے کہ میں قبیلے کی بنیاد پر کسی کا مخالف ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو, اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان بنایا ہے, جو ذہن کے ساتھ ہو سکتا ہے کس ذہن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات رکھی ہو, تو اس کی عزت نہ کرنا ناشکری ہے. اور اس انسان کو میں انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر کرتا ہوں. لیکن جو میرے تجربات ہیں وہ تو مجھے آپ کو بتانے چاہیے کہ جو میرے ساتھ ہوا کیا. میں 1990 کے اندر جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو ایک ایک گھر میں جو پیدل, اب اگر مجھے کوئی توقع کرے کہ میں چلوں تو میں نہیں چل سکتا, جو سچی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو بڑے چلتے تھے. سیاست کے اندر جو ہم لوگ ہیں, اشر ہمارا بھی بہت جو ہے برا ہے, اور آپ کا جو ہے وہ آپ کا بھی کیا ہے. اگر ہم کسی کو رک کے جو ہے وہ گاڑی روک کے ملیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن قریب ہوں گے تو اب اس لیے رک کے ملتے ہیں, اور اگر نہ ملیں تو کہتے ہیں جی اب اکڑ اتنی ہو گئی آپ تو رکتے ہی نہیں ہیں. یعنی کسی حال میں بھی جو ہے وہ زندہ رہنے کے حالات نہیں ہیں. تو میں 1990 کے الیکشن میں جب میں یہاں بہت گھوما پھرا, سارے علاقے کے اندر گیا, تو چڑوئی کے مقام پر ایک جلسہ ہوا. ممتاز راٹھور صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, وہ اس جلسے میں تھے. تو راجپوت برادری کے بہت سارے لوگ جلسے کو دیکھنے گئے. راٹھور ویسے بھی دیکھنے والا آدمی تھا, بڑے جو ہے وہ شخصیت تھی ان کی. تو میں نے جلسے میں تقریر کی تو میں نے راٹھور صاحب کو کہا, میں نے کہا راٹھور صاحب اس جلسے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو برادری کی بنیاد پر آپ کے پاس آپ کو آئے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو میرے چاہنے والے ہیں, لیکن یہ سارے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ مجھے ووٹ دینے والے نہیں. تو حالانکہ جو ہے وہ اسٹیج پہ جا کے بندہ کہتا ہے کہ یہ جمع غفیر جو آج ہمارے اس جلسے میں آیا ہے, یہ جو ہے وہ ہماری حمایت میں آیا ہے, یہ جو ہے وہ یہ میری کامیابی کی ضمانت ہے. تو میں نے کہا جی یہ میری کامیابی کی ضمانت نہیں. جلسہ بہت بڑا ہے, لوگ بہت اچھے ہیں, لیکن ان لوگوں کا میں نے کہا حال جو ہے وہ میرا اور ان کا حال وہ ہے کہ حضرت میاں محمد بخش جو ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ ٹٹو جو ہے ان کا تھا, اس کا نام تھا ٹھینا. تو وہ قید کا زمانہ آ گیا, تو یہ بارش وغیرہ نہیں ہوئی, تو گھاس وغیرہ نہیں ہوئی, تو یہ واقعہ باقاعدہ اس کے اندر ہے. تو میاں صاحب اس کو لے کے گئے کہ کسی کے پاس کہ جی اس کو گھاس یا کوئی جو ہے وہ بوسا وغیرہ اس کے لیے دیں. تو آگے انہوں نے جواب دیا جی کہ ہماری جو دودھ دینے والی بھینسیں ہیں وہ بھوکی مر رہی ہیں, تو ہم آپ کے ٹھہرنے کے لیے جو ہے وہ کدھر سے آپ کو دیں. جس طرح میں نے کہا میں ووٹ مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی ہمارے اپنے چولی صاحب کھڑے ہیں تو آپ کو ہم کدھر سے دیں, اگر جو ہمارے راجا صاحب کھڑے ہیں تو آپ کو ہم کدھر سے دیں. تو میں نے کہا یہ میرا حال ہوتا ہے, لیکن میں پھرا ضرور ہوں. ایک ایک کونے, ادھر ایک راجا بوستان خان ہے, وہ آج بھی تو مسجد میں نے اس کو دیکھا ہے, وہ جو ہے وہ میرا وہ چونکہ دیوانہ آدمی نہیں, ادھر ہی کوئی کمزور نہیں ہے. میں جب آیا وہ میرا سنے گا وہ آئے گا. وہ راجا بوستان خان میرا ساتھی تھا, میرا اللہ لوگ تھا. تو میں نے کہا اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے محبت رکھی ہے, میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں, میرے ساتھ کرتا ہے, اور ہماری محبت آج تک قائم ہے. ہم نے جو ہے وہ محبت چھوڑی نہیں ہے. تو میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ میاں صاحب نے جوش ان کو آیا تو انہوں نے زمین پر کھونٹی ماری اور انہوں نے کہا کہ رب میرا فضل کرے سی انہاں گلیاں میں جمسی مینا وہ والے شرمندہ حسن تا موجاں کرسی ٹھہنا. تو یہ بات جب میں نے کہی, آپ یقین کریں کہ یہ 1990 میں نے یہ بات کہی, اور 1995 کے اندر جو ہے میں جہاں جہاں گیا تو لوگوں نے کہا یہ جو تقریریں یہ کرتا ہے یہ تقریریں برطانیہ کے اندر کرنے والی, یہ یہاں اس کی تقریروں کو کون سنے گا. تو کہتے ہیں کہ اچھی بات پیغام میں محبت اللہ ہمیں توفیق دے اچھی بات کہنے کی اور کرنے کی, اور توفیق دے وہی دیتا ہے, وہ نہ دے تو بڑے بڑوں کا نام جو ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے. اور بڑے بڑے نام سکندر جیسے نام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے, بڑے بڑے ٹھاٹ والے لوگ آئے اور چلے گئے. میں اس پر توکل کرتا ہوں, اس پر یقین کرتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ ووٹ کے بہت لوگوں نے ووٹ دیے, بہت سارے لوگوں نے نہیں دیے. جنہوں نے نہیں دیے ان کی بھی مہربانی اور جنہوں نے دیے ان کی بھی مہربانی. لیکن ٹھیک 5 سال کے بعد میں برطانیہ کے دورے پر تھا, صاحب کو پتہ ہے, تو وہاں پر مجھے میری پارٹی نے میسج بھیجا کہ آپ پاکستان آئیں. تو میں نے وہاں یہ سوچا, بلکہ سب نے کہا کہ 1 مہینہ ابھی آپ کے پروگرام چل رہے ہیں, بڑے بڑے لوگوں نے بڑے پیسے خرچ کیے اور بڑے بڑے اشتہار میرے دیے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ سب دعوت کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں چلیں, تو میں کہتا ہوں کہ وہ انگریزی میں ہے کہ کانسٹنٹ گیسٹ از نیور ریسپیکٹیبل, کہ روز روز کا آنا جانا عزت کھو دیتا ہے. تو میری بڑی عزت ہوئی ہے, تو میں اب دوبارہ جاؤں گا تو میں ڈرتا ہوں کہ میری جو ہے وہ صورتحال وہ نہیں ہوگی. تو وہ یہ نہیں مجھے اس بات کی فکر کہ نہیں ہوگی تو کوئی بات. میں نے کہا بار بار دوست کو آزمانا بھی نہیں چاہیے, خرچہ لوگوں نے بہت کیا. تو میں نے ان سے کوشش کی کہ کسی سے لمبے چوڑے پیسے نہ لوں, تو وہی پیسے انہوں نے جو ہے وہ خرچ کیے. تو ایک دفعہ لیڈز میں کھانا کھا رہے تھے تو کسی نے, وہ جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ فکر نہ کریں, آپ اپنے کھا رہے ہیں, تو یہ آپ کے اپنے پیسے وہ میرے اس لیے تھے. انہوں نے کہا ہم نے یہ اکٹھے کیے تھے آپ کو دینے کے لیے, تو آپ نے لیے نہیں, تو ہم نے وہی خرچ کر کے آپ کا کھانا جو ہے وہ یہ کر لیا. تو بڑا ہوا. تو میں نے وہاں فیصلہ یہ کیا کہ میں نے پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا. تو بہت سارے لوگوں نے کہا 1 سیٹ کشمیر کونسل دیا, تو وہ سیٹ آپ کو پارٹی دے گی بھی یا نہیں دے گی یہ بات کی بات ہے.
تو یہاں یہ پروگرام چل رہا ہے تو رہیں، تو میں نے کہا جی کچھ دوستوں نے کہا نہیں جانا چاہیے، میں نے کہا مجھے جانے دیں، میرے بیوی بچے ساتھ تھے، میں ان کو چھوڑ کے پاکستان آ گیا، اور پاکستان آنے کے ٹھیک چوتھے دن بعد میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کشمیر کونسل کا پارلیمنٹ جو آزاد کشمیر ہے اس کی جو ہے وہ جو ایوان بالا ہے اس کا میں ممبر جو ہے منتخب ہو گیا۔ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی شان تھی۔ تو وہ جو مجھے کہتے تھے کہ یہ تقریباً برطانیہ میں جا کے کرے، جب اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے۔ مجھے اور ایک واقعہ یاد ہے کہ چروئی کے اندر ایک مغل برادری کا آدمی تھا، وہ مجھے ووٹ دینا چاہتا تھا، تو چودھری برادری کا ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم ووٹ کس کو دو گے؟ تو ووٹ تو وہ مجھے دینا چاہتا تھا، لیکن سامنے چودھری صاحب کھڑے تھے، تو اب اس کو خوف تھا، تو اس نے کہا کہ ووٹ تو میں چلے آپ کو دے دوں گا لیکن بند دونوں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ دونوں کون نے کہا مطلوب انقلابی بھی بن جائے گا اور یہ چودھری یاسین بھی بن جائے گا۔ اچھا اس نے کہا یہ بیوقوف آدمی یہ دونوں کیسے بنیں گے؟ یہ ووٹ ایک ہے آپ کا، تو یہ دونوں کیسے بنیں گے؟ تو کشمیر کو یہ جو اسمبلی کی تو ایک سیٹ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سادہ لوگ غریب آدمی کی بات سنتا ہے، جو سادگی میں جس کو ہم جہالت کہتے ہیں یا کم علمی کہتے ہیں، اس میں جو بندہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بات پسند ہوتی ہے، اور وہ بات پوری ہوئی۔ میں اور جو یاسین دونوں بن گئے، میں ان سے پہلے بنا وہ میرے بعد بنے، اور پھر دونوں ایک دن وہ وزیر بنے اور میں ایڈوائزر بن گیا، اور 2 جھنڈے لے کے ہم اس حلقے کے اندر جو آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ان کو بھی توفیق دے، ہم نے اپنے لوگوں کا سر جو ہے وہ بلند کیا، لوگوں کو عزت و وقار کے ساتھ میرے اللہ نے بلند کیا ہماری صورت میں، تو ہمارے لوگ جو ہے وہ سر بلند کر کے جس ایوان کے اندر کبھی کوئی خواب دیکھا کرتا تھا تو 2 جھنڈے لے کر ہم آئے۔ یہ ہمارے لوگوں کی بلا شبہ اللہ کی مہربانی تھی اور لوگوں کی محنت کا نتیجہ تھا، یکجہتی کا نتیجہ تھا۔ تو بات جو ہے وہ بہت شاید میں لمبی کر گیا، تو گزارش یہ تھی کہ عزت وقار اللہ تعالیٰ نے فیصلے رکھے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا وہی دیتا ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے، تو اپنے اندر یکجہتی رکھیں، اطاعت رکھیں۔ میں حاجی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی جو ہے محبت اور ان کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس کی بنیاد پر میں کم وقت لے کر آپ کے پاس آیا، میرے پاس زیادہ وقت ہوتا میں زیادہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھل کر باتیں کرتا۔ ہماری یہی باتیں ہوتی ہیں، تقریریں جو ہے وہ تو کبھی جلسے میں کریں گے اور وہاں جا کے کہیں گے کہ جھوٹ کے کلابے ملانا جو ہے وہ مشکل بات ہے، میں کئی دفعہ کہہ بھی دوں تو بعد میں کہتا ہوں جو میں نے کہا تھا غلط کہا، یہ جھوٹ کہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو، اسکول کی بلڈنگ میں پورا تعاون کریں، جو اس کے باوجود آج صاحب میری ڈیوٹی لگائیں گے، یہ میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں، میری رہنمائی کرتے ہیں، میرا اچھا نام جو ہے اچھے طریقے سے لیتے ہیں، تو میں اپنی جو میرا اختیار ہے میں وہ اختیار جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کا اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ اللہ آپ کو جو ہے وہ تا دیر اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کا جو ہے ان کو موقع دے، آپ کو بھی آپس میں یکجہتی کے ساتھ ایک دوسرے کو بھائی کے طور پر۔ میں کبھی علماء حضرات سے کہتا ہوں، میرے اپنے محلے کے اندر جو مولوی صاحب ہیں، میں کوئی زیادہ بڑا مولوی آدمی بھی نہیں ہوں آپ کے ذہن میں ہو، کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، یہ بھی میں صاحب ہوتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو حالانکہ بڑی مشکل بات ہے، یہ ذاتی افعال کی بات ہے، لیکن میں علماء سے کہتا ہوں کہ مسجد کے اندر جو مولوی پڑھاتے ہیں، جو امام حضرات ہیں، وہ صرف نماز اور تلاوت کر کے لوگوں کو خدا حافظ کہہ کے نہیں، لمبی تقریر نہیں، لمبی دعا نہ مانگیں، لمبی تقریر نہ کریں، اور پھر جو ہے وہ خاص طور پر لوگ جب جلسے میں یا مسجد میں جائیں تو ان کو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ فضیلت بیان کریں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے اس کے ثواب کتنا ہوتا ہے، یا جو معاشرتی جو بھائی چارے کی جو اخوت کا جو نبی پاک کے درس ہے وہ بتائیں کہ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، جھوٹ بولنے کے کیا نقصانات ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے کیا جو ہے وہ کتنا گناہ ہے، یہ جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کرتے ہیں اس کا کیا ہے، یہ تربیت میں نے ان کو کہا کریں تاکہ سب لوگ سکون کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکیں، یہ بڑی خدمت ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سب حضرات کا جنہوں نے میرا استقبال کیا، مجھے محبت دی، حاجی صاحب کو خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی عزت افزائی کی۔ وما علینا الا البلاغ۔